वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है 24 फरवरी 2022। जो सवालात मगरिब तक आए हैं और कुछ पिछले सवालात थे उनको शामिल करके प्रोग्राम किया जा रहा है। उसके बावजूद अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो वो ज़ाती तौर पर भी पूछ सकता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। पूछा गया है कि जब तलाक़ हो जाती है तो उसका महर वापस कर दिया जाता है और इद्दत का ख़र्चा भी उसके दे दिया जाता है। उसके बावजूद वो अदालत का सहारा लेकर के जो है वो शौहर के ऊपर पैसे मांगती हैं और महीना अपना ख़र्चा मांगती है। इसकी शरई हैसियत क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब तलाक़ दिया जाता है, शौहर जब तलाक़ देता है तो बीवी महर वापस नहीं करती है। ऐसा ये नहीं, खुला में जो है ना बीवी महर वापस करती है, तलाक़ में वापस नहीं करती है। नंबर 1। नंबर 2, जो इद्दत का ख़र्चा है शरई लिहाज से वो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस स्टेटस के लोग हैं और उस लिहाज से अपने मेयार के लिहाज से वो इद्दत का ख़र्चा 3 महीने का तकरीबन होता है वो दे दें। अब अगर उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का सहारा ले करके औरतें अदालत का दरवाज़ा खटखटाती हैं तो ये पैसा लेना और अदालत का दरवाज़ा खटखटाना ये सब हराम है उसके लिए, क्योंकि इद्दत गुज़र गई। अब आपका उस शौहर से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। उसके ऊपर ख़र्चे की बात करना ये है कि मैं जब तक शादी न करूं तब तक जो है वो आप मुझे ख़र्चा दें, इस किस्त का केस करना और अगर जीत भी जाए तो भी वो पैसा लेना हराम है। पूछा गया है कि क्या कोई अपनी औलाद को नाराज़ होकर के वो ये कह सकता है कि मैं इसको आक़ करता हूँ और विरासत से महरूम करता हूँ। देखिए, ये आक़ जो है जो लफ्ज़ है लोग उसको आग बोलते हैं। आक़ लफ्ज़ है ऐन अलिफ काफ। कोई भी अपनी विरासत से किसी को आक़ नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि रिश्ता अल्लाह बनाता है, बेटा अल्लाह बनाया है। आप बोले मैं आपको बेटा नहीं मानता, आप बका करें, हम बेटे हैं आपके। इसी तरीके से बेटा बाप से कह दे कि आप मेरे अब्बा नहीं है, तुम भी बका करो। रिश्ते जो निस्बत जुड़ जाती है, कुछ निस्बत ऐसी होती है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे आप अपने उस्ताद से कहें मैं आपका शागिर्द नहीं हूँ, आप कहा करें आप शागिर्द हैं। या उस्ताद किसी की बेइज्जती करने के लिए कहे कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, आप भी बका करें, क्योंकि ये वो निस्बत है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। निस्बत ख़त्म कर सकते, जैसे कोई पीर कह दे अपने मुरीद से कि तुम मेरे मुरीद नहीं आज से, तो टूट जाएगी, निस्बत ख़त्म हो जाएगी। वो अगर कह दे कि आप मेरे पीर नहीं, तो भी निस्बत क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मियाँ बीवी की निस्बत, शौहर कह दे कि आज से तुम मेरी बीवी नहीं, निस्बत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बाप की निस्बत बेटे से, उस्ताद की निस्बत शागिर्द से, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये जो लोग आप करते हैं विरासत से महरूम कर देते हैं और कहते हैं महरूम, कोई महरूम नहीं हो सकता शरई लिहाज से। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी अगर वो पेपर में भी निकाल दे बाप, दूसरे लोग कहें भी हाँ इनको महरूम कर दिया है, तो भी कुछ भी नहीं होना है शरई लिहाज से। उसको जो उसका हिस्सा है वो मिलना है। एक साहब ने पूछा है कि मेराज का वाक़या, बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये सब पेश आया और वो मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जो है वो फ़िज़िकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर गए, तो उनको कैसे मुतमईन कराया जाए। सबसे पहली बात जान लो, एक आदमी अगर पहले से तय किया है कि मुझे मुतमईन नहीं होना है तो आप मौलाना के बाप भी मुतमईन नहीं करा सकते। भाई ये पंखा चल रहा है, आपने तय कर रखा मुझे बोलना नहीं चल रहा है, अब इसको क्या किया जा सकता है कि आप मुस्तकिल बोले पंखा नहीं, मैं कह रहा हूँ पंखा चल रहा देख ले, फिर भी आप कह रहे नहीं पंखा नहीं चल रहा है, तो मुतमईन कराना किसी के बस पे नहीं है, मुतमईन कराना अल्लाह के बस में है। बहरहाल हम चंद बातें लॉजिकली बता रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ये वाक़या नहीं हुआ है, बल्कि आप फ़िज़िकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप मेराज में गए हैं। पहली बात, पहली दलील दे रहा हूँ। अगर ये ख्वाब में होता तो लोगों को एतराज़ करने की ज़रूरत क्या थी?
بھئی آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، جہاں لیٹے ہیں وہاں بستر نہیں ہے، تکیہ کے بجائے اینٹا رکھا ہوا ہے، خواب دیکھ رہے ہو کہ ہم راجہ بنے ہیں، کوئی اعتراض کرے گا؟ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ بھئی خواب میں آپ جو چاہے ہو جائے۔ اگر یہ بات خواب میں تھی تو قریش کو اعتراض کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات میری سمجھے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سب صحیح حدیثوں میں۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ ہم مکے سے جو ہے وہ یروشلم گئے اور وہاں سے پھر ہم جو ہے وہ جنت گئے اور سارا سیر کیا اور پھر رات پاس۔ جب آپ یہاں سے وہاں گئے یروشلم تو راستے میں ہمارا قافلہ آ رہا تھا، تو قافلہ جو آ رہا تھا تو وہ کہاں پہنچا تھا؟ یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر خواب میں ہوا ہے وہ؟ اگر خواب میں ہوا ہے تو قریش کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بتائیے کہ صاحب ہمارا جو ہے وہ قافلہ کہاں ہے؟ تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یروشلم اور بیت المقدس دیکھا ہے تو بتاؤ اس میں دروازے کتنے ہیں؟ اب کوئی آدمی مسجد نور وزٹ کرنے آوے اور جا کر کے بولے کہ میں نے مسجد نور دیکھا ہے تو دروازہ گن کے جائے گا کہ کتنی کھڑکی لگی ہے؟ اس کے باوجود وہ انہوں نے یہ سوال کیا۔ اگر خواب میں دیکھا ہوتا تو بھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چوتھی دلیل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ میں آج گیا، اس کے پہلے کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ کوئی بھی ایمان لانے والا ایمان چھوڑ دیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، ایسا ہو۔ اس واقعے کے بعد فوراً لوگ مرتد ہو گئے۔ کتنے لوگ؟ 4-5 لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کم سے کم 2 تو ہوئے مرتد۔ تو سوال یہ ہے اگر خواب میں تھا تو مرتد ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو ماننے میں کیا؟ بھائی خواب میں جیسے آپ بادشاہ بنے بیٹھے، بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے، نہیں صاحب میں نہیں مانتا، ارے نہ مانو، ہم بادشاہ بنے ہیں یار، ختم بات۔ لیکن ہم آپ بولیں کہ میں بھارت کا پی ایم ہوں اور کچھ بھی نہیں ہو، تب تو دلیل دینا پڑے گی نا۔ تو یہ تو وہ اللہ کے رسول نے فزیکلی کیا تھا، اس لیے یہ سارے دلائل پیش آئے۔ بات میری سمجھے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب علماء کو اس وقت بہت مشورہ دیا جا رہا ہے کہ علماء جو ہے وہ کوئی ٹیکنیکل چیزیں سیکھ لیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈپلومہ کر لیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عالم انجینئر بن جائے، کچھ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بن جائے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ میں نے پوری تقریر کی ہے، 10 سیریل کیے کہ علماء کو حافظ اور عالم بنانے کے فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں۔ ایک تو وہ آپ سن لیجئے۔ نمبر 2 ایک باتیں بتا دیتا ہوں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ہر آدمی اپنی فیلڈ میں ماہر ہو جائے۔ ہم کو مشورہ دینے کے بجائے آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیے، آپ اچھے انجینئر دیندار بن جائیے، تو جو ہماری سوسائٹی کی پرابلم اکنامیکل ہے وہ اپنے آپ سالو ہو جائے گی۔ 3% لوگ مدرسے آتے ہیں، 97% بچے کہاں جاتے ہیں؟ اسکول اور کالج میں۔ وہ 97 کی چنتا کرو، وہ دیندار بن جائے، مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے۔ ان 97 کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، ان کے بارے میں۔ اچھا دوسری چیز، ایک آدمی میتھ کا ماہر ہے، بایو نہیں جانتا ہے، آپ نے کبھی اس کو عیب نہیں مانا کہ میتھ کا ٹیچر ہو کر یار تم کو بایو نہیں معلوم ہے؟ یا کیمسٹری والا فزکس نہیں جانتا تو بھی؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر مولوی میتھ نہیں جانتا ہے، بایو نہیں جانتا، تو اس کے لیے کیوں عیب ہے؟ اچھا پرابلم کیا ہوئی ہے کہ ہم خود احساس کمتری میں مبتلا ہوئے۔ ہم قرآن کے علم کو سب کے اوپر جاننا چاہیے تھا کہ ہم قرآن جانتے ہیں تو ہمارے آگے جاہل ہیں۔ یہ کرنے کے بجائے ہم کیا ہو گئے؟ دوسرے سے پریشرائز ہو گئے۔ لوگوں کے دماغ میں بات کیوں آتی ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے، وہ 2 وجہ سالو کرنا چاہیے۔ پہلی وجہ یہ آتی ہے کہ دنیا جس لحاظ سے ترقی کر رہی ہے، جا رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک الگ قوم ہے اور یہ اس دنیا میں سوٹیبل نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ سے یہ سارے اعتراضات اور سارے مشورے آتے ہیں۔ اس کا جواب میں نے آپ کو دیا کہ مدارس کو چاہیے کہ پہلی جماعت سے لے کر کے آخری جماعت تک ایک سبجیکٹ ایسا پڑھایا جائے جس میں ایک پیریڈ ایسا پڑھایا جائے جس میں دنیا کے بارے میں جنرل نالج، فزکس کیا ہوتی ہے، کیمسٹری کیا ہوتی ہے، بایو کیا ہوتی ہے، نیٹ کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، یہ باتیں بتائی جائیں نیچے سے لے کر کے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو ان کو ہے کہ یہ ایک الگ مخلوق تیار ہو رہی ہے، اس کا جواب ہو جائے گا۔ نمبر 2، ان کو یہ پرابلم ہے کہ مولوی بن جائیں گے جو بڑے بڑے پیسے والے ہیں، پریشان ہیں کہ یہ بیچارے ہمارا 50,000 میں خرچہ نہیں پورا ہوتا ہے، یہ 12,000 سے 15,000 میں کیسے خرچہ پورا کرتے ہیں؟ لہذا اگر ان کو ڈپلومہ کرا دیا جائے، انجینئر بنا دیا جائے تو ان کی حالت ٹھیک ہو جائے۔
تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر مولوی صاحب کو آپ نے انجینئر بنا دیا تراویح پڑھائیں گے مولوی صاحب؟ بھائی 2.5 لاکھ مسجدیں بھارت میں ہیں منیمم، وہ 2.5 لاکھ مسجدوں کو اللہ بند کروا دے، تالا کروا دے؟ انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب جب بن جائیں گے، پروفیسر صاحب بن جائیں گے، تو آپ کو تراویح پڑھانے آئیں گے؟ وہ تراویح ہی نہیں پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو، وہ تراویح ہی چھوڑ دیں گے، چلے جائے گے پڑھانا۔ تو آپ ایک ایسا مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کی اکنامیکل پوزیشن، مالی حالت اچھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، مالی حالت اچھی ہونے کی ترکیب بتا دے رہا ہوں۔ ساری مسجدوں کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ وہی دانشور لوگ ہیں، وہی مالدار لوگ ہیں۔ امام کی تنخواہ اٹھا کر 50,000 روپے رکھ دیجیے، آپ کے ہاتھ میں۔ کون روک رہا ہے؟ RSS والوں نے روکا ہے کہ آپ اپنے امام کی تنخواہ 50,000 رکھ دو گے تو تمہاری ہڈی پتلی توڑ دیں گے۔ تو وہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا، پبلک کے ہاتھ میں۔ جو کام تم کر سکتے ہو وہ کرنے کے بجائے ایک ایسا غلط مشورہ دے رہے ہو کہ مولوی کو برباد کرنے کے راستے پہ لگا دو۔ مدارس کون چلاتے ہیں؟ پبلک چلاتی ہے۔ مدرسے میں تنخواہ رکھ دو کہ بھائی مولوی پڑھانے والے کی کلاس کی تنخواہ 40,000 ہوگی کم سے کم، ناظرہ پڑھانے والے کی 25,000 ہوگی، حافظ والے کی 35,000 ہوگی۔ آپ دیکھیں مسئلہ حل ہو جائے۔ تو مسئلہ جو حل کرنے کا طریقہ ہے وہ حل کرنے کے بجائے ایک الگ سے مشورہ دے رہے ہو۔ وہ بیچارہ پریشان ہے مولوی، معتمم صاحب اپنا سب کچھ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اساتذہ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے گھر میں کیا پرابلم ہے۔ تو لہذا بہت سے طریقے ہیں مسئلے حل کرنے کے۔ اپنی جان بچانے کے لیے غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ پچھلے ہفتے آپ نے کہا تھا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر ہم دلیل دیں گے۔ تو احناف کے نزدیک اگر وضو کر لیا کوئی آدمی اور اس کے بعد خون نکل آیا تو خون کے نکلنے سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ خون کو قرآن نے ناپاک کہا ہے۔ پیشاب پاخانہ بھی ناپاک ہے، خون بھی ناپاک ہے، لہذا جب خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ بات سمجھے میری؟ نمبر 2 حدیثیں ہیں، ایک دارقطنی میں ہے اور ایک جو ہے وہ ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں قے ہو گئی یا نکسیر پھوٹ گئی، ناک سے جو خون آ جاتا ہے، تو وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں سے نماز چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرے، یعنی نماز بھی جہاں سے ٹوٹی ہے اور وضو جا کر۔ تو سوال یہ ہے کہ نکسیر خون نکلا، وضو ٹوٹ گیا، یہ بھی احناف کی دلیل ہے۔ گرچہ بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن قرآن کی وہ جو آیت ہے وہ بہت مستند ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دارقطنی کی روایت ہے، الوضوء من کل دم سائل، ہر بہنے والے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرنا ہے۔ اس بنیاد پر احناف نے فتویٰ دیا ہے۔ اس کے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بھی امام کسی چیز کے حرام، کسی چیز کے فرض پر بات کرتا ہے تو اس کے پاس مستند دلیل موجود ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ابو حنیفہ کے نزدیک ضعیف نہیں تھی، بعد میں ضعیف ہے۔ جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہوگا وہاں تک وہ حدیث ان کو صحیح پہنچی ہوگی، اس کے بعد ضعیف ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ میں بخاری پڑھاتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہم تک 40 استاد ہیں۔ 40 استاد میں کوئی 20 استاد خراب نکل جائیں تو بخاری کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بات سمجھے میری؟ لہذا یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دلیل حرام میں، فرائض میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہم کو جب معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم فوراً اگر یہ کہتے ہیں نہیں یہ غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے، یا تو آپ کو تحقیق ہو ورنہ اپنی کم علمی کا اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایک بچہ ہے میتھ لگاتا ہے، میتھ کی ہر کتاب کے آگے پیچھے پہلے سوال ہوتا ہے، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آنسر لکھا رہتا ہے۔ وہ پہلے لگاتا ہے، لگانے کے بعد آنسر دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میرا جواب غلط ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتا کتاب غلط ہے، وہ بولتا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کتاب کا آنسر صحیح ہے لیکن میں ایسے ہی ہر آدمی طالب علم ہے، اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ صاحب یہ آنسر غلط ہے، یہ کہنے کے بجائے بولے کہ میں غلط ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ہاں کوئی پروفیسر اسی کے ٹکر کا میتھ کا آ گیا
اور اس نے پوری تحقیق کر لی، اب بولتا ہے کہ آنسر غلط ہے، تو تھوڑا سوچنا پڑے گا۔ لیکن عام آدمی کو یہ دلیل نہیں ہے، بے تکی باتیں کرنا، اس کا کوئی حق نہیں بولتا ہے۔ پوچھا گیا سالگرہ منانا کیسا ہے؟ سالگرہ منانا اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ پوچھا گیا پیشاب اور مدی کے قطرے خارج ہونے کے شک کی بنیاد پر بار بار باتھ روم میں جا کر چیک کرتا ہوں، تو کبھی قطرہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ شک کی بیماری ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ طے کر لیں کہ نہیں ہے، اور جتنا آپ اس پہ شک کریں گے اتنا شیطان کنفیوز کرتا رہے گا، بار بار آپ باتھ روم جائیں گے۔ آپ یہ طے کر لیں کہ نہیں، قطرہ ٹپکا ہی نہیں ہے، اور اس کا ایک حل ہے، جب وضو کریں مثال کے طور پر تو پانی لیں تھوڑا سا اور اپنے آگے پانی کو ماریں، پانی کو، یہ سنت طریقہ ہے، پانی کو اپنے آگے ماریں، تاکہ اگر پیشاب کا قطرہ ٹپکا بھی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں نے جو پانی مارا ہے یہ اس کی نمی ہے۔ اس مسئلے کا حل اللہ کے رسول نے اس طریقے سے بتایا، کیونکہ اگر آپ اس کو شک کرتے رہیں گے نا تو بس پھر زندگی سے کتنے لوگ ہیں بیچارے دنیا میں جنہوں نے اس چیز کو اپنا ڈیولپ کیا، اور ڈیولپ کرنے کے بعد اپنے اوپر مصیبت لاد دی۔ عورتیں بے شمار، میں ایک صاحبہ کو جانتا ہوں کہ گوشت کو دھل کر نہیں، صابن لگا کے دھلتی ہیں اور پھر پکاتی ہیں۔ ایک دن نلی کے بجائے صابن نکل آیا بھئی اللہ نے آپ کو گوشت کھانے کی اجازت دی، کیا خون ہے، خون ہے، خون ہے، آپ نے ایک مرتبہ دھل لیا، جتنا خون نکل گیا، خون تو آخری وقت تک رہے گا اس کے اندر، نچوڑا کرو نکلتا رہے گا۔ اب جو صابن کا پھینا نکل آیا تب سمجھ رہے ہیں کہ خون ختم ہوا۔ ایسے اپنی زندگی برباد نہیں کریں۔ شریعت نے جتنا پاکی کے معاملے میں آپ کو لبرل رکھا ہے، آزاد رکھا ہے، اتنا آزاد رہیں۔ بعض گھروں میں جتنا پانی اپنے اوپر خرچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ پانی واشنگ مشین کو غسل دینے میں لگتا ہے، معلوم آپ؟ واشنگ مشین کو غسل دے رہے ہیں، کیا نہیں، اس میں مردوں کا کپڑا دھلا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ ناپاک ہو، اب واشنگ مشین میں پانی پہ پانی ڈال رہے ہیں، اس سے کم میں کپڑا دھل جاتا ہے جتنے میں واشنگ مشین غسل کر رہی ہے۔ پھر غسل خانے کو دھلنا ہے، دیکھو اتنا بہترین اصول شریعت نے بیان کیا ہے۔ یہ کارپیٹ ہے، بچے یہاں چھوٹے بھی آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ آیا ہو اور یہاں وہ پیشاب کیا ہو، پیمپر لیک کر گیا ہو، پھر یہاں بیٹھا ہو اور کارپیٹ ناپاک ہو گیا۔ ایسے اگر آپ شک کریں گے تو دنیا کی کوئی چیز پاک ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اصول کیا بیان کیا گیا، آپ کو کارپیٹ پر پیشاب نظر آ رہا ہے، نمی نظر آ رہی ہے، تب تو اس پر آپ ڈاؤٹ کریں۔ یہ ڈاؤٹ نہیں، ہو سکتا ہے، ابھی ہو سکتا ہے چاول جو پکا ہے جو آپ کے گھر میں، ہو سکتا ہے وہ جو آدمی چاول بنایا ہے فیکٹری میں اس وقت پیشاب کر کے پانی نہیں لیا اور اسی سے چاول چنا ہو، سیب توڑنے والے نے استنجا نہیں کیا، سیب توڑ لیا ہے، تو ایسے کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے بھائی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے ان چیزوں میں آزاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ جو کپڑا پریس کرتے نہیں تو وہ بہت کلف والا، تو ایک صاحب نے آ کر کے یہ افواہ پھیلا دی کہ ایک جانور کا پیشاب ہے جس سے کلف ہے، یہ کپڑا جب وہاں سے چلتا ہے تو یہ پانی اس پیشاب میں بھی، کتنا پیشاب ہوگا جو کپڑا بھگو گیا، پیشاب نہ ہو گیا ندی ہو گئی ہے، وہ کپڑا وہاں بھگو دیتے ہیں، پھر وہاں سے یہاں سپلائی ہوتا ہے، جب اس پر آپ پریس کریں گے تو کلف ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ایک رومر اڑائی، جن صاحب نے اڑائی تو ان کو بلایا کہ بھائی صاحب آپ نے دیکھا ہے وہ پیشاب میں اس تھان کو بھگوتے ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے سنا ہے۔ کہا جس سے سنا اس کو بلا لاؤ۔ کوئی نہیں، سب اپنی طرف سے چھوڑ دیا، کہا ایسے افواہ نہیں پھیلائیں، آپ کو یقین ہے کہ پیشاب میں بھیگا ہے تو بات کریں آپ، ایسے جو ہے بے مطلب کی جو ہے پاکی ناپاکی کی رومر۔ تو پہلا مشورہ ان صاحب کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ طے کر لیں کہ ہمارے اللہ نے معاف کر دیا ہے، جائیں ہی نہیں، اور جب وضو کریں پانی کا چھینٹا ماریں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب نہائیں تو پیشاب نہیں کریں۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر نہاتے وقت آدمی کی عادت وہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی ہے، کیوں؟ جیسے ہی پانی سر پہ پڑتا ہے پیشاب لگتا ہے،
طریقہ کیا ہے کہ پہلے آپ استنجا کر لیں پھر نہائیں. اگر آپ اسی وقت پانی ڈالیں اور گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے آپ نے پیشاب کیا ہے، جیسے ہی پانی ڈالو گے پیشاب لگے گا. اب وہاں کھڑے کھڑے اگر تم نے پیشاب کیا جہاں نہا رہے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے آدمی کو شک کی بیماری ہونے کے چانس ہے، اس کو اوائڈ کریں. نمبر 2، پہلا کیا بتایا؟ وضو کریں تو پانی کا چھینٹا ماریں. دوسرا کیا بتایا کہ جب نہائیں تو پیشاب قطعی نہ کریں اس جگہ پر جس جگہ پر نہا رہے ہیں، الگ جا کر کے پیشاب کریں، وہیں کھڑے کھڑے پیشاب کریں، بیٹھ کر پیشاب کریں، یہ نہیں ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جو لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کو بھی وسوسے آتے ہیں. یہ 3 چیز پر کنٹرول کریں، اپنا معاملہ صحیح ہو جائے گا. ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طالب علم نے سوال کیا ہے کہ بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے کہ جو چیز کھیتی میں جو ہے وہ جب تک 5 وسق پیدا نہ ہو تب تک اس کے اوپر عشر یا اس کا جو خمس کہلاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، یعنی 5% اور 10%. تو خمس نہیں کہیے، 5% کہیے. تو بخاری کی روایت ہے، اس پر احناف کا عمل کیوں نہیں ہے؟ جواب دے رہا ہوں. بخاری کی ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھیتی کو آسمان نے سینچا، جس کھیتی کو فیما سقط السماء، جس کو آسمان نے سینچا یا نہروں کے ذریعے پانی آیا یا چشموں کے ذریعے پانی آیا، ایسے تمام کھیتی پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے عشر ہے. یہ احناف کی دلیل ہے. لہذا جو لوگ 5 وسق تقریباً 7.5 کنٹل کے قائل ہیں کہ 7.5 کنٹل اگر کھیتی پیدا نہیں ہوئی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی اس کے اوپر کھیتی پر، یہ ان کی دلیل وہ ہے. احناف کی دلیل یہ ہے، اس کے پہلے بھی بتا دیا ہوں، بغیر دلیل کے کھڑے نہیں ہیں. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. پوچھا گیا مدارس میں طلبہ کو حفظ کو نماز کے ضروری مسائل سکھانے چاہیے تو مدارس میں کیا نظام ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حفظ والے بچوں کو باقاعدہ کوئی ایک سبجیکٹ پڑھایا جانا چاہیے. جیسے یہاں پر تعلیم الاسلام پڑھائی جاتی ہے، جمعرات کے دن جو ہے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے، پریکٹیکلی بتایا جاتا ہے، پریکٹیکلی کرانا چاہیے. جیسے وضو ہے، ایک مرتبہ لے کے جائیں وضو خانے پر بچوں کو اور وہاں پر اپنے سامنے وضو کرائیں، نماز پڑھائیں. اس طریقے سے تربیت کی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی غلطیاں کی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ جو آدمی بولا ہے نا کہ بہت سی غلطیاں کی ہیں، وہ ابن تیمیہ کی اسپیلنگ نہیں جانتا ہوگا. یہ سمندر ہے بندہ بھائی. اگر ان کی زندگی کو، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو بالغ ہونے کے بعد کہ انہوں نے روزانہ کتنے پیج لکھا ہے تو 80 پیج کا ایوریج ہے. نہیں سمجھے بات؟ اگر 14 سال میں بالغ ہوئے ہیں، 54 سال یا میرا اندازہ ہے کہ 53 سال میں ان کا انتقال ہوا، بہت کم عمر نوجوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا. ڈیلی 80 پیج لکھیں گے تب کتابیں جتنی ہیں تب جا کر کے ڈیوائیڈ ہو پاتی ہیں. یہ سمندر ہے، بے تکی بات ہے. کوئی بول دیا ہوگا. اور ابن تیمیہ کی اسپیلنگ دیکھیں، عرب ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. عرب ان کا نام کیا ہے، ٹائٹل کیا دیا ہے، شیخ الاسلام کہتے ہیں. جب عرب شیخ الاسلام بولے تو اس سے مراد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں. لہذا تھوڑا سا آسمان پر جب تھوکیں گے نا تو کہاں آئے گا تھوک؟ اپنے منہ پر آئے گا. اس کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے. پوچھا گیا دیوالی کے موقع پر یا کرسمس کے موقع پر بہت سے لوگ مٹھائی یا دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر وہ چیز معلوم نہیں ہوتی کہ کیسی ہے وہ کھانا چاہیے. خیر بہت مرتبہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے، پھر جواب دے دیتا ہوں. کونڈا بھی اس میں لکھا ہوا ہے. یہ کونڈا کوئی چیز ہی نہیں ہے شریعت میں، یہ بندوں کا بنایا ہوا تہوار ہے. پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا. اور کونڈے سے سخت نفرت کرنی چاہیے. کیوں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں لوگوں نے کونڈا بنایا اور مٹھائی بانٹی. مٹھائی سے مراد جو گھر کی بنائی. اور یہی وجہ ہے، اب تو خیر کچھ کم ہو گیا. پہلے میں اپنے بچپن میں اپنے گاؤں میں بھی بہت کھایا ہوں کونڈا. تو وہ رات میں ہی کھانا ہے، مطلب سورج نکلنے کے بعد نہیں کھا سکتے آپ اس مٹھائی کو. اور وہ جو پکوان ہے، وجہ کیا تھی
جس وقت منایا گیا نا اس وقت حکومت کس کی تھی؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی تھی. تو جو لوگ خوشی منائے تھے اگر معلوم ہو جاتا کہ ان کی موت پر خوشی منائی تو اتنے ڈنڈے پڑتے نا کہ ہوش صحیح ہو جاتا. اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہ تہوار رات میں ہوتا ہے تاکہ لوگ جانیں نہ کہ ہم نے خوشی منائی. اس وجہ سے وہ رات کا چکر چلایا گیا. کوڑا کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو بکیا دیوالی وغیرہ کے موقع پر ان کا تہوار ہے وہ مٹھائی اگر دیتے ہیں, اگر وہ پیک مٹھائی لا کر کے آپ کو دیے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چڑھاوا نہیں ہے. اور اگر کھلی مٹھائی لا کر کے انہوں نے دیا تو پھر ایسی شکل میں نہ کھانا چاہیے اور نہ لینا چاہیے. اگر مجبوری میں لے لیا ہے تو پھر کسی جانور وغیرہ کو کھلا دیا جائے, نہیں کھانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حجاب بیکورڈ کی نشانی ہے. یعنی اچھا میں پوچھتا ہوں کہ جب دنیا چلی تو زیادہ بیکورڈ تھی یا آج بیکورڈ ہے؟ پہلے بیکورڈ ہی ہوگا نا. تو بیکورڈ میں لوگ زیادہ کپڑا پہنتے تھے کہ کم پہنتے تھے؟ بولو یار, کم پہنتے تھے. آج تم کم پہنا رہے ہو تو بیکورڈ بنا رہے ہو کہ فارورڈ بنا رہے ہو؟ نہیں سمجھے میری بات. جب دنیا شروع ہوئی تو لوگوں کو کم کپڑے بیکورڈ تھے. دھیرے 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 مہذب ہوئے, کلچرڈ ہوئے, سویلائزڈ ہوئے اور انہوں نے کپڑا پہنا. اب تم پھر ان کو کہہ رہے ہو کم کپڑا پہنو تو تم بیکورڈ بنا رہے ہو یا ہم بیکورڈ بنا رہے ہیں؟ تم بیکورڈ بنا رہے ہو. بیوقوفی کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ ایک کتاب لکھی گئی ہے, غالباً مائل خیر آبادی کی کتاب ہے کہ حجاب اور سائنٹیفک اس کا آنسر. انہوں نے لکھا ہے بہت اچھی بات کہ یہ دنیا پھر آپ کو اس دور میں لے جانا چاہتی عورت کے بارے میں کہ جب ایک عورت سے 10 لوگ تعلق پیدا کرتے تھے اور سوسائٹی میں اس کو برا نہیں مانا جاتا تھا. آج اسی دور کی طرف آپ کو لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے, جبکہ اس دور کو تم کہہ چکے ہو کہ بہت ہی جنگلی دور تھا. اسی جنگلی دور کی طرف تم کو لے جانے کی ساری تیاری ہے. آپ کو معلوم ہے, تم لوگ مولوی لوگ ہو, تم کو کب معلوم ہے. ایک جو ہے وہ گروپ میرج ہوتی ہے. گروپ میرج کا مطلب یہ ہوتا ہے سنڈے ہسبینڈ, منڈے ہسبینڈ, ٹیوزڈے ہسبینڈ, ہر دن کا ہسبینڈ الگ ہے. بعض جگہ ڈانس پارٹیوں میں, کلب میں کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک ٹوکری رکھی جاتی ہے. جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں میاں بیوی وہ اپنی اپنی چابی گاڑی کی اس ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں. جب ڈانس کی پارٹی ختم ہوتی ہے, پی کر کے تھوڑا سے جب دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے, تو ابھی آج معلوم ہے راج ناتھ سنگھ کے دربار میں جو ہے وہ تقریر میں ایک شرابی کھڑا ہو گیا. آج کی بات ہے, وہاں شاید بستی میں. وہ کہنے لگا, اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو سلنڈر ملا گا یا کیا بھی نہیں ملا سلنڈر. اس نے پھر پوچھا دوسری بات کہ یہ تم کو کہا کچھ بھی نہیں ملا. تو راج ناتھ سنگھ نے کہا ابھی چڑھی ہوئی ہے, جب اتر جائے گی تو بتانا آ کے. اسی تقریر میں تو وہ جب چڑھی رہتی ہے تو اس میں آ کر کے عورتیں ایک چابی اٹھاتی ہیں. جس کی گاڑی کی چابی ہو گئی آج یہ ان کی بیوی بن جائیں گی. لوگ آپ کو اس دور میں لانا چاہتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. تم بریانی کھا رہے ہو, دوسرے والے لوگ یہ سب کر رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. یہ اسی دور میں لے جانے کی تیاری ہے. تو یہ کہنا کہ حجاب بیکورڈ ہے, بیکورڈ میں کپڑا کم ہوتا تھا, تم کم کپڑا کرانا چاہ رہے ہو, تم بھی بیکورڈ بنانا چاہ رہے ہو. بیکورڈ سے جب وہ کلچرڈ ہوئے تھے تو کپڑا زیادہ کیا گیا تھا. کپڑا زیادہ پہننا جو ہے کلچرڈ کی نشانی ہے, کم کپڑا پہننا بیکورڈ کی نشانی ہے. بات بڑی سمجھے. پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ہے کہ علی سونے سے پہلے یہ 4 کام کر لیا کرو. تو اس میں ایک یہ ہے کہ 1000 دینار صدقہ کر لیا کرو, قرآن کریم کی ایک قرآن ختم کر دیا کرو. تو حضرت علی نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے, ایک قرآن روزانہ کیسے ختم کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح پڑھ لیا کرو. پوچھا گیا یہ واقعہ کیسا ہے. یہ پوری روایت جھوٹی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بھی آج آپ کو بتا دیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے واٹس ایپ پر کوئی میسج آئے تو 90% سمجھ لیجئے کہ جھوٹ ہے. یہ ایک پورا طبقہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی بات بھی کرنا ہوتا ہے حضرت علی نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا, نبی سے زیادہ حضرت علی نے فرما دیا ہے. یہ
جھوٹ چھوڑ رہے ہیں. اور آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ جیسے ہم کو ملا, چاہے خود قبل عمل کریں نہ کریں, فوراً فارورڈ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمری کذبا ان یحدث, ایک میں ہے ایک ان یکلم بکل ما سمع. آپ نے فرمایا جھوٹ یہ بھی ہے کہ جو بات آپ کو معلوم ہو فوراً آپ آگے فارورڈ کر دیں. آپ نے فرمایا کہ وہ تو جھوٹ بولا تم بھی جھوٹ میں شامل ہو, لہذا کوئی بات بھی تحقیق کرنا چاہیے. پوچھا گیا میں روزانہ درس قرآن سنتا ہوں اپنی مسجد میں, یہاں سے جماعت نکل رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جماعت میں چلیے, جبکہ مجھے درس قرآن سے بہت فائدہ ہے, آپ مشورہ دیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو سیکھا ہے اس نیت سے نکلیے کہ جو سیکھا ہے وہ سکھائیں گے. بھائی آپ سیکھ رہے ہیں اسی لیے نا کہ سکھائیں گے نا, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو 4 درس بیٹھ گئے تو عالم بن گئے بھی ہے, تو کیا عالم بن گئے تو جاؤ دوسروں کو بتاؤ. تو اگر اس نیت سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں یہاں پر ہم کو زیادہ مل رہا ہے لہذا میں جماعت میں نہ جاؤں. جماعت میں اگر جانے کی بات تو اس نیت سے جائیں کہ اللہ نے جو ہم کو علم دیا ہے اس کو کیا کریں گے, ہم آگے پہنچائیں گے. اس نیت سے آپ نکلیں, ثواب ملے گا. پوچھا گیا ہے جب کسی سے لڑائی ہو تو منع کیا گیا ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا چاہیے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ حقیقت پہ کیا ہے, ایک حدیث ہے, گرچہ میں مجھے اس حدیث کے بارے میں زیادہ مطلب حدیث تو صحیح ہے, بخاری کی روایت ہے اور غالباً مسلم میں بھی روایت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. کس پر پیدا کیا؟ اپنی, یہ بخاری کی روایت ہے, اپنی صورت پر پیدا کیا. اس لفظ صورت کا احترام کرتے ہوئے کہا گیا کہ جب کبھی لڑائی ہو یا کوئی بات ہو تو کبھی بھی اس کے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے, چونکہ وہ صورت پر پیدا ہوا ہے. اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ چہرے پہ نہیں مارنا. اب وہ صورت پر پیدا کرنے کا معنی کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ ایک لمبی چوڑی, وہ بات چھوڑیں گے تو سارے سوال رہ جائیں گے. پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں شفاعت کی بات کہی گئی. دیکھو ایک بات یاد رکھیں, ہم کو نامعلوم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. آپ اپنے نامعلوم ہونے کو کوسیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا علم کتنا ہوتا ہے. ہلدی کی گانٹھ مل گئی اور بورڈ لگا دیا مال کے لیے بہت میل ملانا پڑتا ہے. ہلدی کی گانٹھ سے چھوٹی سی دکان لگتی ہے. ہم لوگ ہلدی کی گانٹھ لیے بیٹھے ہیں اور مال کا بورڈ لگا دیے ہیں, ہائپر سپر مارکیٹ بنے ہیں. مولانا صاحب ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت سنیے, من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے اس کے دربار میں جو بغیر اس کی اجازت کے شفاعت طلب کرے. پتہ چلا اللہ کی پالیسی میں ہے کہ وہ شفاعت کا اختیار کسی کو دے گا. جب کسی کو دے گا تو اس میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1. گرچہ اس میں نام نہیں لکھا ہے لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شفاعت کا اختیار دوں گا اور خود سے دے گا, جس کو وہی کرے گا. تو سب سے پہلے کس کو دے گا؟ وہ رسول اکرم. بخاری کی مسلم کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے کچھ اسپیشل چیزیں عنایت فرمائی ہیں. لمبی حدیث ہے, اس میں فرمایا کہ اوتیت الشفاع, مجھے رب ذوالجلال نے شفاعت عطا فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم قیامت میں شفاعت کرو گے. یہ بخاری کی روایت ہے, صراحتاً روایت ہے. اور یہ بھی آج آپ کو بتا دیں, ایک مرتبہ نبی شفاعت نہیں کریں گے, کم سے کم صحیح حدیثوں میں 6 سے 7 جگہ شفاعت کریں گے. کبھی زندگی رہی تو 7 جگہ کو آپ کو گائیڈ لائن کر دیں گے کہ کون کون سی جگہ ہے, کون کون سا وقت ہے جس وقت حبیب مصطفیٰ پوری دنیا کے لیے پھر اپنی امت کے لیے اسپیشل شفاعت فرمائیں گے. اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. پوچھا گیا ہے کہ آج کل جو حجاب کا مسئلہ چلا ہوا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورتیں اپنا چہرہ چھپائیں. اور جو آیت ہے وہ یدنین علیہن من جلابیبہن, اگر اللہ تعالیٰ جلابیبہن کے بجائے یہاں پہ کہہ دیتا کہ یدنین علیہن علی وجہہن, علیہن کے بجائے علی وجہہن کہہ دیتا
کہ اے عورتوں اپنے اوپر اپنی چادر ڈال لو، یہ قرآن میں آج موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا اے عورتوں اپنے چہرے پر اپنی چادر ڈال لو، تو یہ سارا اختلاف ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وجہہن بیان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا یہ تو خیر اللہ جانتا ہے، کیوں نہیں کیا جو انسان سمجھ سکتا ہے وہ آپ کو بات بتا دیتا۔ اگر اللہ وجہہن کہہ دیتا، غور سے سنیے گا، اگر اللہ کہہ دیتا کہ لو اے عورتوں اپنے اوپر اپنی چادر ڈالو کے بجائے یہ کہتا اے عورتوں اپنے چہرے پر اپنی چادر ڈال لو، تو چہرہ بند کر لیتے اور سینہ کھول دیتی۔ جب سینہ کھولتی تو ان سے جب پوچھا جاتا کہ سینے پر پردہ کیوں نہیں کیا، تو کہتے سینے کا ذکر ہی نہیں آتا، تو چہرے کا ذکر ہے۔ اور اگر سینے کا ذکر کر دیتا خاص تو وہ کہتے سینے کا ذکر ہے لہذا ایسے دوپٹہ پہن لیتے، بولتے چہرے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کہہ کے دونوں کو رب ذوالجلال نے کور کر دیا، اس لیے یہاں پہ وجہہن کا لفظ نہیں آیا ہے۔ بات میں سمجھا پائے اپنی؟ یہ اصل بنیادی وجہ ہے جس کی، کیونکہ علیہن کہنے کے بعد اپنے اوپر اپنی چادر ڈال لو، تو یہ مطلب تھوڑے کہ پیر میں موزہ پہن لو۔ جب کہا جا رہا ہے یدنینا علیہن من جلابیبہن، کیا ہے عورتوں اپنے اوپر اپنی چادر ڈال لو، اس سے پیر پہ تو ڈالنا مراد نہیں ہے نا۔ اچھا پھر چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ آیت سب سے پہلے کس نے سنی؟ صحابہ نے سنی، صحابیات نے سنی۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ کم سے کم وہ دیکھ لو کہ انہوں نے کیا سمجھا ہے۔ اپنے طور پر قرآن مجید اگر ایسے سمجھنے لگو گے نا تو خود بھی برباد ہوگے اور دوسروں کو بھی برباد کرو گے۔ پوچھا گیا توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ تو کہ جب گناہ ہوتا ہے توبہ کرتا رہے۔ جس وقت توبہ کر رہا ہے اگر اس وقت گناہ کا ارادہ نہیں ہے تو یہ توبہ ہے۔ اور اگر توبہ کسی نے بتا دیا، ہم ہی بتا رہے ہیں کہ گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لو، گناہ ہو گیا پھر تو آپ سوچ رہے چلو توبہ کر لیں گے پھر گناہ کر لیں گے، تو پہلی توبہ ہی نہیں ہوئی ہے، پہلی توبہ نہیں ہوئی ہے۔ توبہ تو اس وقت ہوگی جس وقت توبہ کیا جا رہا ہے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو بلکہ بچنے کا ارادہ ہو، اس گناہ سے نفرت ہو، تب ایسی شکل میں اگر دوبارہ پھر گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، اور ایسے 1000 مرتبہ ہو جائے تو بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن توبہ کے ٹائم پر بندے کے دماغ میں گناہ نہیں رہنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے اگر کسی سے وراثت سے یہ کہہ کے محروم کر دیا جائے کہ تم کو میں نے زندگی میں بہت کچھ دے دیا ہے لہذا اب تم جب میں مر جاؤں تو اس میں تم حصہ نہیں لینا، ایسا باپ ماں نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے زندگی میں کہہ بھی دیا ہے کہ دیکھو تم کو، جیسے بیٹی سے کہہ دیا کہ دیکھو تیری شادی میں نے اتنے لاکھ روپے خرچہ کر دیے لہذا اب تو اپنے بھائیوں سے میرے مرنے کے بعد وراثت نہیں لینا، یہ باپ کو کہنے کا کوئی اختیار نہیں، اس کی وراثت موجود رہے گی۔ وہ اس بات کو یہ کیوں نہیں باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے تم کو پڑھانے میں 25 لاکھ روپے ڈونیشن دیے لہذا اب تم وراثت نہیں لینا، یہ لڑکی سے کیوں کہتا ہے؟ بھی لڑکے سے بھی بولے نا، ٹھیک ہے تم نے لڑکی کو جہیز دے دیا ہے اور لڑکے کو پڑھانے کے لیے جو ڈونیشن دیا وہ ولیمہ جو تم نے کیا اتنا مہنگا کیا وہ پیسہ کہاں سے ہے؟ وہ بھی تمہارا ہی تھا۔ تو لڑکے کو تو تم نے میں نہیں محروم کیا اور بیچاری وہی بنت ہوا بچی ہے جس کو ہر جگہ پریشان کیا جائے، یہ کون سی شرافت کی بات ہے؟ اور ابا کہتے ہیں میں بیٹی کو بہت چاہتا ہوں، یہ چاہنا ہے۔ جب ابا کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لڑکے میری بیٹی کو حصہ نہیں دیں گے، ان کی ذمہ داری بنتے اپنی زندگی میں سب کو برابر گفٹ دے کے چلے جائیں، نہ باسی رہے نہ کتے کھائیں، بچا ہی نہ رہے، اپنی زندگی میں کر کے چلے جائیں، معاملہ حل ہو جائے۔ یہ باپ دوغلی پالیسی کھیلتا رہتا ہے، بولتا ہے بیٹی، ارے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، لکشمی ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، جب وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے تو مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور 99% بھارتی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کو حصہ نہیں دے گا، جب معلوم ہے تو مسئلہ حل کر کے جاؤ۔ بھائی کیوں نہیں حل کر کے جا رہے ہیں؟ پوچھا گیا کیا انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے بیمہ یا ہوم لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ غور سے سن لیں اس مسئلے کو، دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے وہ آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ دارالعلوم نے اس میں فتویٰ یہ دیا ہے کہ ایک آدمی حلال کمائی ہے، اب حلال کمائی میں اتنا ٹیکس اس کا جا رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کر رہا ہے وہ؟ موبائل لگا دیں لائٹ۔
اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ کہ میری حلال کمائی بچ جائے اور ہم اس کے بدلے میں انشورنس کرا لیں یا لون لے لیں، تاکہ انکم ٹیکس کا پورا فارمولہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انشورنس کی پالیسی ہے یا آپ کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لون ہے تو آپ کو ایگزمپٹڈ کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہم کر لیں تو اگر مجبوری درجے میں معلوم ہے کہ میری حلال کمائی ایسے چلی جائے گی تو مجبوری درجے میں ایسا کرنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ لیا ہے کیا بیمہ پالیسی لیا ہے تو اتنا ہی پیسہ آپ اپنا جانیں جتنی آپ نے قسطیں بھری ہیں، جتنا آپ نے انسٹالمنٹ بھرا ہے، اس کے علاوہ اگر بیمہ میں پیسہ ملتا ہے تو وہ آپ کا نہ جانے، بغیر ثواب کی نیت سے کہیں بھی خرچہ کر دیا جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں سبسڈی لون کا شرعی حکم، اس میں بھی ہے یہ سبسڈی لون کیا ہوتا ہے؟ سرکار کہتی ہے کہ تم 25 لاکھ روپے بھینس پالنے کے لیے لے لو، تم اگر 25 لاکھ روپے لوگے تو تم کو 10 لاکھ روپے کی چھوٹ ہے، 20 لاکھ روپے تم بھر دینا اور 3 سال تک تمہارے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، 3 سال کے بعد تم 20 لاکھ روپے بھر دینا۔ اگر سرکار نے ایسی پالیسی بنا رکھی ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سود نہیں بھروں گا، انشاءاللہ میں اپنے وقت پر کنٹرول کر لوں گا، تو سرکار کی اس پالیسی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اسکول نے اپنا ڈریس کوڈ بنا رکھا ہے، یونیفارم بنا رکھا ہے، تو لڑکیوں کو حجاب نہیں پہننا چاہیے، یہ کہاں تک بات صحیح ہے اور یونیفارم کوڈ کے تحت آپ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بات سمجھ لیں، میں تمام ان لوگوں سے جو لوگ یونیفارم بچوں کو پہنا رہے ہیں، 2 باتوں کا خیال رکھ کر پہلے دن سے یونیفارم بنائیں تاکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن، ہمارے سمویدھان سے ان کے یونیفارم کا قانون نہ ٹکرائے۔ تم نے قانون بنایا مثال کے طور پر کہ لڑکیاں اسکرٹ پہنیں گی اور اس کے اوپر جو ہے شرٹ پہنیں گی۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، پیر کا کھولنا لڑکی کا حرام ہے۔ یونیفارم بنانے والوں کو پہلے دن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا یونیفارم نہ بنایا جائے جو کسی مذہب کے حرام کو جائز قرار دے رہا ہو، پہلا کام کر لیں۔ دوسرا، کوئی ایسا یونیفارم بچوں کو نہ بتایا جائے، نہ بنایا جائے اسکول کی طرف سے جو ہماری فرض چیز کا چھوڑنے والا بنے۔ مثال کے طور پر سر کا ڈھانکنا، بال کا چھپا رہنا عورت کے لیے فرض ہے، آپ ایسا نہیں بنائیں کہ وہ اپنا ہر حال میں بال کھولنا پڑے، تو نہ حرام کام کرنا پڑے وہ کام کریں، نہ فرض چھوڑنا پڑے وہ کام کریں۔ آپ یونیفارم بنا لیجئے کوئی، ان 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ اور خیال رکھا ہے آپ نے، سردار نے کہا کہ ہم صافہ باندھیں گے، ہمارے یہاں واجب ہے باندھنا، آپ جھکے کہ نہیں جھکے؟ پوری دنیا جھکی۔ ایسے ہی کیوں؟ کیونکہ وہ آبلیگیٹری ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لوگ گمچھا لگا کر آئیں گے، بھگوا گمچھا پہن کر آئیں گے، رام لکھا، کس ہندو مذہب میں لکھا ہے کہ گمچھا پہننا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو تم بھی آ جاؤ۔ دونوں کو ٹکرا رہے ہیں، بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہے واجب اور ایک ہے تفریحاً۔ مثال کے طور پر ایک اور لڑکی شادی شدہ ہے، 12ویں میں پڑھ رہی ہے، وہ کہتی ہے میں منگل سوتر پہنوں گی کیونکہ شادی شدہ عورت کو ہمارے یہاں پہننا واجب ہے۔ آپ قطعی اس کا اعتراض نہیں کریں، کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اس کے یہاں واجب ہے وہ چیز۔ جیسے آپ نے سردار کو پگڑی کی اجازت دی، اس کو منگل سوتر کی اجازت دیں، اور مسلمان کو اپنا سر چھپانے کی اجازت دے لڑکیوں کو۔ تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں اور یونیفارم بنا لیں۔ ایک صاحب نے بھی پوچھا تھا کہ آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ ہم نے کہا ہم 5 منٹ میں حل کر دیں گے۔ سارے بھارت کے اسکول یونیفارم اس بات کا خیال رکھ کے بنا لیں، آپ کو کیا پہنانا ہے پہناؤ، حرام کا ارتکاب نہیں کریں، فرض نہ چھوٹے، یہ دونوں بات کو خیال رکھ کر کے یونیفارم بنا لو۔ لیکن پہلے سے یہ طے ہو کہ مسئلہ حل کرنا ہے، اور اگر دماغ میں یہ بات ہے کہ ایشو بنانا ہے تو ہماری بات بہت بیکار ہے۔ ہم کو ایشو بنائے رکھنا ہے نا، تو مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ پوچھا گیا ہم 4 بھائی 3 بہن ہیں اور ماں ہیں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جب اولاد موجود ہوتی ہے تو ہمیشہ بیوی کو، مرنے والے کی بیوی، ماں نہیں بولیں، مرنے والے کی بیوی، اگر اولاد موجود ہوتی ہے تو ہمیشہ 12.5% ملتا ہے، 12.5%۔ اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہوتی
تو بیوی کو ہمیشہ 25% ملتا ہے، 100 روپیہ میں 25 روپیہ اس کا ہے۔ چونکہ یہاں اولاد موجود ہے لہذا بیوی کا حصہ 12.5 12.5%، 12.5 جب نکال دیا آپ نے تو بچا کتنا ہے 87.5۔ اب 4 بھائی ہیں 3 بہن ہیں، 4 بھائی کا ڈبل حصہ کتنا ہو گیا 8، 3 بہنیں 8 اور 3 11، 87.5 کو 11 سے ڈیوائڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، بھاگ دے دیں، جو آئے گا وہ ایک لڑکے کا حصہ ہوگا، 7.9 ایک لڑکی کا حصہ ہوگا اور 15.90 ایک لڑکے کا حصہ ہوگا۔ اس طریقے سے وراثت کو تقسیم کر لیا جائے۔ پوچھا گیا ناپاکی کی حالت میں درود پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے نماز کے وقت مختلف اذانوں میں مختلف مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، حضور کا نام آتا ہے، تو کیا ہر بار درود پڑھیں؟ نماز جب کھڑی ہو گئی اور بازو والی مسجد سے اذان کا آ رہا ہے، درود پڑھا ہی نہیں جائے گا، سوال ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ پوچھا گیا ہزارہ روزہ کیا ہے؟ ہزارہ روزہ ہزار والے نے بنایا ہے، نبی نے بنایا ہوتا تو اس کا کوئی نام ہوتا نا، الفیت الصوم یا صوم الالفیہ کچھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب ایجاد بندہ ہے، بیکار جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب گڑھ رکھا ہے۔ کوئی ہزارہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، بکواس۔ اور اسی میں مہینے میں رکھتے ہیں، کس میں؟ رجب میں۔ جو لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے روزے رکھنے کی بڑی چنتا ہوتی ہے، رمضان میں چھوڑتے ہیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ جب ایک آدمی 1000 روزہ رکھ لیا ایک مرتبہ، مطلب کیا 1000 روزے کا ثواب ہے، تو کئی سال کے لیے فرصت مل گئی نا۔ وہ تو پوری زندگی روزہ نہ رکھے رمضان کا، تو بھی 1000 رکھ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ جب وہاں قیامت میں ڈنڈے پڑیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا 1000 روزہ کیا ہے، رمضان کا روزہ کیا ہے۔ پوچھا گیا ہر جمعہ کو والدین کی قبر پہ جانا کیسا ہے؟ دیکھیں، قبرستان جانے کا وقت متعین کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن بعد روایت پہ والدین کی قبر پہ جانے کا ہے، اگر کوئی جاتا ہے تو جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ نکاح پڑھتے ہیں اور پیسہ لیتے ہیں، یہ پیسہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے ہی مولوی کی معاشی حالت خراب ہے، اگر یہ سب بھی کاٹ دیں گے تو بچے گا کیا اس کے پاس؟ انکم کا ذریعہ کچھ رکھو بھائی۔ بہرحال اس میں شرعی کوئی قواعد نہیں۔ پوچھا گیا حنفی المسلک کے لیے یوٹیوب پر مسائل سننا کیا ہے، جبکہ معلوم بھی نہ ہو کہ فلاں مسئلہ احناف کے خلاف ہے اور انجانے میں اس پر عمل کر لیا جائے؟ سوال یہ ہے، جب ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں اسکالر نہیں ہوں تو اس کو یوٹیوب سے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں معلوم کرنا چاہیے، جب اسے یہی نہیں پتہ ہے صحیح کہ، کیونکہ وہ تو سمندر ہے، سمندر میں کھارا پانی بھی ہوتا ہے، میٹھا پانی بھی ہوتا ہے، بدبو والا بھی ہوتا ہے۔ اگر تم کو تمیز نہیں ہے فلٹر کرنے کی تو آپ سمندر سے پانی کیوں لے رہے ہیں؟ آپ وہاں سے لے لیجیے جہاں آر او لگا ہوا، لے کر کے پی لو، نہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر فلٹر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ جو لوگ انڈیویجولی طور پر یوٹیوب سے یا نیٹ سے کرتے ہیں خوب گمراہ ہوتے ہیں اور خوب گمراہ کرتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کی گیس پاس ہوئی، آواز نہیں آئی، بدبو نہیں آئی تو وضو نہیں ٹوٹا، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے۔ ایک صاحبہ نے دیکھ لیا کیا کہ آواز نہیں آئی، بدبو نہیں آئی، وضو نہیں ٹوٹا، انہوں نے اپنی امی کو بتا دیا۔ امی 3 سال تک دھڑا دھڑ کر رہی ہیں اور وضو نماز پڑھی جا رہی ہیں۔ اتفاق سے مجھ سے انہوں نے سوال کر لیا، 3 سال تک بیچاری اسی حالت میں نماز پڑھتی رہی، کیا بدبو نہیں آئی، آواز نہیں، نماز پڑھ رہی ہیں۔ جب میں آیا تو کہا کہ بھیا ایسا ایسا مسئلہ یہ یوٹیوب پر نکالا ہے، تو ہم نے کہا کس نے نکالا؟ کہا وہ بٹیا نے نکالا ہے۔ ہم نے کہا بٹیا کو بلاؤ بھائی، تو وہ پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھے ہوئے تھے یہ مسئلہ۔ تو ہم نے کہا کہ جب ایک آدمی یہ حدیث کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا ایسے ہی یوٹیوب سے مسئلہ بیان کر دو گے، برباد کر دو گے۔ 3 سال کی اپنی نماز دوہرا میں، جتنی نماز انہوں نے پڑھی ہے، جو آواز نہیں آئی، فلاں نہیں آئی، نماز دوہرا میں ہے۔ کیا معاملہ؟ ایک صحابی آ کر کے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بہت شک ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ دیکھیں، شک کا علاج ہمیشہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا کرو گے تو مزید شک ہو جائے گا۔ شک کا علاج اللہ کے رسول نے کیا فرمایا
کہ اگر تم کو بار بار شک ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، شاید وضو ٹوٹ گیا، شاید وضو ٹوٹ گیا، آپ نے فرمایا جب تک آواز نہ آوے، بدبو نہ آئے، تم وضو کرنے جاؤ ہی نہیں۔ یہ ان کا علاج بتایا گیا، تم نے اٹھا کر کے یوٹیوب سے مسئلہ بیان کرنا شروع کیا، مفتی بن گئے۔ تو اگر آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہے کس چیز کی، فلٹر کرنے کی، صحیح بات جاننے کی، تو وہ جہاں سے آر او لگائے وہاں سے پانی لے لے اور بے مطلب اپنے آپ کو غلاظت میں مبتلا نہیں کرے۔ پوچھا گیا کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے تقریباً 40 سال پہلے سے اس کا تعلق نہیں ہے اور طلاق بھی نہیں دیا ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا وہ عدت گزارے گی کہ نہیں گزارے گی؟ 4 مہینہ 10 دن ہر حال میں عدت گزارے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ کسی صاحب نے امام صاحب نے نماز دہرائی اور یہ مسبوق تھا، تو یہ کیا کریں؟ تو آپ پیچھے آئے، پتہ چلا امام صاحب نے ہی نماز غلط پڑھائی تھی، اب آپ اپنی نماز پوری کریں یا امام صاحب نے نماز دہرائی تو آپ شامل ہو جائیں؟ اگر امام صاحب نے نماز توڑ دی ہے، نماز اپنی دہرا رہے ہیں، تو آپ بھی انہیں کے ساتھ شامل ہو جائیے، اپنے جو پڑھے تھے صلی ولی پڑھے۔ سمجھ آئی بات؟ ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ مجھے سخت تکلیف ہے، اگر میں اپنے پیروں پر پانی ڈالتی ہوں تو مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، تو کیا میں پورا وضو کروں اور پیروں کا مسح کر لوں؟ مجبوری درجے میں ایسا کرنا جائز ہے۔ الحمدللہ سارے سوالات کے جوابات ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمد